प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के अज़ीम और बबरकत नाम में आपके मेज़बान पादी साकिब मुनव्वर का आपको आज़ाना सलाम पहुँचे। मेरा दिल खुशी से भरा है कि आज एक बार फिर अरकान ईमान सीज़न 5 में एक नए मौज़ू, एक नए खादिम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हो सका हूँ। और नाज़रीन, मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आप JCTV की सारी नशरियात को सराहते हैं और बिलखुसूस हमारे प्रोग्राम अरकान ईमान को भी आप देखते हैं। और इसका सबूत और इसकी दलील ये है कि आप JCTV पाक के नाम से जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसे सब्सक्राइब किया हुआ है और उसे शेयर भी करते हैं उसकी तमाम नशरियात को, और इसके लिए हम आपके बेहद मशकूर हैं। खुदावंद आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा बरकत दे। मैं आपसे ये भी गुजारिश करना चाहूँगा, JCTV के नाम से हमारा एंड्रॉयड पर और एप्पल पर ऐप भी है, आप उसे भी अपने मोबाइल्स पर डाउनलोड कर सकते हैं। जस्ट आपको प्ले स्टोर पे जाना है और इसको क्लिक करना है और डाउनलोड कीजिए, ताकि आप हर जगह पर खुदा के कलाम को सीख सकें। आप सफ़र में हैं, घर पे हैं, किसी जगह पर भी हैं तो आप खुदा का कलाम देख और सुन सकते हैं। नाज़रीन, आज जो हमारा मज़मून है वो बहुत ही अहम है और इसके साथ साथ बहुत मुतनाज़ा भी है और इसके साथ साथ दिलचस्प भी है। मज़मून रहेगा बाइबली दौर में मैं, और सवालात होंगे मैं से क्या मुराद है, ये कितनी इक़साम की होती है, मैं और शराब में क्या फ़र्क है, अगर कोई फ़र्क है या ममासलत है इनमें, देखते हैं। जब नए अहदनामे में मैं का जिक्र आता है तो क्या ये आज के दौर की तरह नशा आवर थी जो यीशु मसीह ने जो मैं बनाई थी काना गलील की शादी में, या इस तरीके से? और फिर यहूदी तनाज़र में मैं के इस्तेमाल पर हम बात करने की कोशिश करेंगे। और अगर वक्त ने इजाज़त दी तो हम इस्तिस्ना 14वें बाब की 23वीं आयत में एक ज़िक्र मिलता है, द से शराब पीना। ये एक बड़ी मुतनाज़ा सी बात है और अभी तक बहुत सारे लोग इसकी जो है उक़्दा कशाई नहीं कर सके। हम इसको जानने की कोशिश करेंगे। और फिर आखिरी सवाल बड़ा ही दिलचस्प है, वो है क्या परमिट बनवाना और शराब पीना और शराब बेचना बाइबल मुक़द्दस के और उसकी तालीमात के मुताबिक जायज़ और दुरुस्त है? हम इस बातों को सीखेंगे। आज हमारे साथ जो शख्सियत है मैं उनका तारुफ़ ज़रूर करना चाहूँगा। आप डिवीज़न चर्च मिनिस्ट्री के बानी और सदर हैं और IFGF कॉलेज ऑफ लीडरशिप के डायरेक्टर हैं। आप मुसन्निफ़ हैं, मुतरजम हैं और FC कॉलेज यूनिवर्सिटी में अदवियात के प्रोफेसर हैं। आपने FM 95 पंजाब रंग से नशर होने वाले प्रोग्रामों में शख्सी गवाही का वसीला भी खुदा ने उसमें आपको बनाया है, और TV से नशर होने वाला आपका हफ्तावार शो दुनिया भर में देखा जाता है। और आप तकरीबन 13 कुतब के मुसन्निफ़ हैं और ये 100 से ज़ायद कुतब के मुतरजम भी हैं। और खुदा के फजल से एक पूरा सा कायद की हैसियत से कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर कलीसियाओं की बरकत और खुदा के जलाल का बाइस बन रहे हैं। और मैं जिस शख्सियत का जिक्र कर रहा हूँ वो कोई और नहीं, प्रोफेसर डॉक्टर शहजाद अंसर साहब हैं। सर, खुश आमदीद। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। मुझे मालूम है ये अभी भी थोड़ा सा तारुफ हुआ है आपका, तारुफ तो आपको बहुत बड़ा है और खुदा आपको इसके लिए बहुत बरकत दे। हम शुक्रगुज़ार हैं कि खुदा ने आपको अदबी तौर पर, यानी इल्मी तौर पर, रूहानी तौर पर, दोनों हलकों में खुदा ने आपको मुमताज़ दर्जा दे रखा है। मैं इस बात के लिए आपका शुक्रगुज़ार हूँ, और जो बातें आपने मेरे तारुफ में कही हैं इनके लिए सारा जलाल खुदा और खुदावंद होली स्पिरिट को, खुदा बेटे को है, इसलिए कि मुझ में जो कुछ है उसी के सबब से है। बेशक, बहुत खूबसूरत बात। खुदा आपको इसी तरह रखे। भाई साहब, एक सवाल जिससे हम शुरू करना चाहते हैं, मज़मून तो बड़ा मुश्किल सा है लेकिन मेरा ख़्याल है कि मेरा इंतखाब दुरुस्त है आपके लिए। मैं से क्या मुराद है और ये कितनी इक़साम की होती है? जब मैं इक़साम की बात कर रहा हूँ तो कम से कम बाइबल मुक़द्दस में कितनी इक़साम का ज़िक्र हमें मिलता है? सबसे पहले तो मैं अभी तक इस बात के लिए मखमसे का शिकार हूँ कि आपने इस मौजू के लिए मेरा ही इंतखाब क्यों किया। मैं ये नाज़रीन को बता दूँ, भाई साहब ना मैं पीते और ना बनाते और ना परमिट जारी करते और दूर दूर तक मेरा इस बात के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन ताल्लुक इस हद तक है कि किताब मुक़द्दस में हम इसके ताल्लुक से तालीमी तौर पर एक दूसरे के लिए सीखने और सिखाने का बायस हो सकते हैं। तो मजमूई तौर पे हम जब किताब मुक़द्दस के तनाजुर में देखते हैं तो हमें मैं के ताल्लुक से एक वाज़े इशारा नूह के तूफ़ान के बाद नज़र आता है, जहाँ पे हम नूह को देखते हैं मैनोशी के हवाला से, और फिर उसके बाद आगे कई एक मौक़े हमें नज़र आते हैं तोरा की कुतब में, जहाँ पे अभी आपने थोड़ी देर पहले जब सवालात की बात की है तो आपने उस पर बात की है कि शराब और मैं या फिर मैं नोशी
کرنا, اور پھر دیکی کا ایک پورا ریفرنس ہمیں ملتا ہے. بہت سے معترضین جو ہیں اس پہ اس طرح سے بات بھی کرتے ہیں. اور جب ہم مے نوشی کی بات کرتے ہیں تو ایک دلچسپ بات اس میں یہ ہے کہ ایون بائبل اسکالرز بھی دو مختلف اسکول آف تھاٹس کا شکار ہیں. بالکل صحیح. اور اسکول آف تھاٹ یا مکتبہ فکر جو ہے وہ ایک ہی طرح کا ایک مخصوص ذہنی سوچ, رویہ, پس منظر یا خیال رکھنا ہے. اور جب ہم اس حوالے سے بات کرتے ہیں تو میں کا لفظ مجموعی طور پہ جب ہم کتاب مقدس میں دیکھتے ہیں تو اس کے لیے عبرانی زبان میں تو کوئی 8-10 کے قریب مختلف الفاظ استعمال ہوئے ہیں. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں نئے اور پرانے عہد نامہ کے تناظر میں, تو نئے عہد نامہ میں جو ہے وہ اوینوس کا لفظ یا اویانوس بھی اسے پروناؤنس کیا جاتا ہے, اس کا یہ پرانا تلفظ ہے. صحیح. تو جب ہم اس کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو یہ میں جو ہے وہ دو طرح سے کتاب مقدس کے تناظر میں ہمیں نظر آتی ہے. میں کا وہ حصہ جو خمیر کے ساتھ ہے اور میں کا وہ حصہ جو خمیر کے بغیر ہے. صحیح. اب جب ہم میں کے تصور کی طرف جاتے ہیں تو ہم فلسطین کا جو جغرافیائی پس منظر ہے یا پھر وہ سرزمین جس کی ہم بات کر رہے ہیں یا بائبلی سرزمین, تو اس میں جو ایک بڑی فصل ہے یا ایگریکلچر کا جو شعبہ ہے اس میں سب سے اہم اور نمایاں جو فصل تھی وہ انگور یا تاکستانوں کے باغات کی تھی. اب اس میں ہوتا یہ تھا کہ لوگ جو تھے تاکستان لگاتے, اور یہ دو طرح سے جو ہے وہ اس پہ کام ہوتا تھا. ایک تو یہ کہ ان کو محفوظ کیا جاتا خشک میوہ جات کی صورت میں, اور دوسرا یہ کہ ان کو میں بنا کے رکھی جاتی. جی سر. اب میں کے تعلق سے تھوڑا سا جب ہم مزید پیچھے جائیں, پس منظر میں جاتے ہیں, تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں فریجیں نہیں ہوتی تھی, اور سٹور ہاؤسز جو تھے ان کو یہ تو بھی شاید 100 سال پہلے بھی نہیں تھی. خیر 100 سال پہلے لائٹ بھی نہیں تھی. اور جب ہم اس کو اس تناظر میں دیکھتے ہیں تو اگر آپ آرکیولوجیکل پس منظر میں دیکھیں تو سٹور ہاؤسز یا ذخیرہ خانے جو تھے اس زمانے میں, یا مصری تہذیب یا بابلی یا اکادی تہذیب کے تناظر میں ہم دیکھیں تو وہ تہ خانوں میں بنائے جاتے تھے. صحیح. ابھی بھی اگر آپ کو شاہی قلعہ لاہور کا وزٹ کرنے کا اتفاق ہوا ہو تو نیچے تہ خانے میں سمر پیلس ہے. صحیح. عمومی طور پہ تو وہ بند رہتا ہے, مخصوص حالات میں کھل بھی جاتا ہے. صحیح. تو جب آپ نیچے جاتے ہیں تو وہاں پہ جا کے آپ کو جس ٹھنڈک کا جون کی تپتی اور چلچلاتی دوپہروں میں بھی جملہ یاد آ گیا, مطلب مخصوص حالات میں, مطلب جب قائد اعظم صاحب وہاں جائیں تو پھر کھل جاتا ہے. جی, قائد پیش کرنے سے. تو وہاں پہ جائے سمر پیلس میں جائے. اب ہم چونکہ آن ریکارڈ ہیں تو مجھے لگتا ہے مجھے تھوڑا ادھر ہی رہنا چاہیے. تو اصل میں جو سمر پیلس ہے اس میں جائیں تو آپ ٹھنڈک کا احساس آپ کو بتائے گا کہ یہاں پہ ٹنوں اے سی لگا دیے گئے. اوکے. تو عمومی طور پہ محفوظ کرنے کے میں کو دو طریقے تھے. ایک طریقہ تو یہ تھا کہ میں کو تہ خانوں میں بنا کے جو ہے وہ بڑے جو برتن تھے, مرتبان جو تھے یا گھڑیال جو ہوتے تھے ان میں رکھ دیا جاتا تھا, محفوظ کر دیا جاتا تھا. ایک دوسرا طریقہ یہ تھا کیونکہ میں اگر پڑی رہے تو آپ کو پتہ یہ گرم مرطوب خطہ ہے تو وہاں پہ اس میں ابال آنا شروع ہو جاتے تھے. اس سبب سے اس کے اندر خمیر پیدا ہو جاتا تھا جس کے سبب سے وہ نشہ آور ہو جاتی تھی. لیکن اس کو محفوظ رکھنے کے لیے وہ کیا کرتے تھے کہ اس کو ابالتے تھے اور پھر اس کے بعد اس کو ٹھنڈا کر کے اس کے نیچے اس کو, ایک تو مٹی کے برتنوں میں آپ کو پتہ ہے چیزیں کافی ٹھنڈی رہتی ہیں, دوسرا اس کے نیچے ٹھنڈا پانی رکھا جاتا تھا. اس طرح سے وہ تقریباً جو ہے وہ 1 سال تک اس کو محفوظ کر سکتے تھے اور اس کو بچا سکتے تھے اس میں خمیر اٹھنے سے. تو یہاں پہ ایک چیز تو ہمیں یہ کلیئر ہوئی کہ جو میں ہے اس کا جو بنیادی مرکب ہے, اجزاء ہے, وہ ایک ہی ہے, لیکن اس کے آگے جو ہے فارمیشن یا کیمیکل ریاکشن یا تعامل جو ہے اردو میں جسے ہم کہتے ہیں, وہ جو ہے وہ تھوڑا فرق ہو کے اس کی نوعیت کو بدل دیتا ہے. صحیح. ایک تو یہ یہاں پہ اگرچہ بائبل مقدس میں کوئی 75 ٹائمز ایسے ریفرنسز ہمیں مل جاتے ہیں جہاں پہ شراب نوشی سے گریز یا پرہیز یا چھٹکارے کی بات کی گئی ہے,
تو یہ جو ہے جس تناظر میں وہ بات کی گئی ہے وہ اصل میں خمیر اٹھنے والی مے کے تناظر میں بات کی گئی ہے. اب یہاں سے ہم ایک کٹ لیتے ہیں اور اس طرف جاتے ہیں جہاں پہ ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ ایک طرف ایک ہی خدا ہے جو ایک طرف کہہ رہے ہیں میں نوشی سے گریز کرو, اور دوسری طرف وہی خدا جب انسانی شکل میں کلمہ مجسم ہو کر زمین پہ ہے تو کنائے گلیل میں ایک شادی میں جو ہے باقاعدہ طور پہ وہیں پہ جو ہے وہ ایک معیاری میں جو ہے وہ پیش بھی کر رہا ہے معجزہ کی صورت میں. تو یہاں پہ ہمیں اس کو سمجھنا ہے. ویسے بہت شکریہ اس بات کو, اس کے ساتھ اب جب لنک کر رہے ہیں نا, یہ سوال بہت سارے لوگوں کے ایمان کو بھی تھوڑا سا خراب کرتا ہے کیونکہ لوگ معترضین سوالات اٹھاتے ہیں. میں شکر گزار ہوں آپ اس کا جواب دے رہے ہیں. جی میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمارے سامعین یا ناظرین جو ہیں ان کی توجہ اس طرف مبذول کروائی ہے کیونکہ یہ بنیادی چیزیں ہیں. تو جب ہم بات کرتے ہیں کانائے گلیل میں معجزے کے تعلق سے تو وہاں پہ جو بنائی گئی ہے یہ خمیر اٹھنے والی مے نہیں ہے جو نشہ آور ہے. کیونکہ عمومی طور پہ اگر ہم اس کے جو کیمیکل ریاکشن کے تعلق سے دیکھیں تو اس میں چونکہ عمومی طور پہ بھی ہمارے ہاں جب مہمان آتے ہیں تو یہ تہذیبی جو ہے وہ ہماری ایک وقت ہے کہ ہم لوگوں کو میٹھا پیش کرتے ہیں. شادیوں میں بھی ہمارے ہاں میٹھے کی روایت ہے, رواج ہے. تو اصل میں جس قدر وہ میٹھا ہوگا اسی قدر جو ہے وہ اس میں خمیر اٹھنے کے چانسز کم ہوں گے. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم جو بات کر رہے تھے ہم یہی بات کر رہے تھے کہ وہ ابالتے تھے اور پھر اس کو ٹھنڈا کر کے مٹی کے برتنوں میں اور پھر نیچے پانی ٹھنڈا پانی رکھتے تھے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ عرصہ جو ہے وہ چل سکے اور اس میں خمیر نہ پیدا ہو, وہ نشہ آور نہ ہو. عمومی طور پہ شادیوں میں جو مے پیش کی جاتی تھی وہ یہ والی تھی. یہ خمیر کے بغیر ہوئی تھی. ٹھیک ہے. اور اس میں بھی کئی طرح کی کوالٹیز تھیں. اگر آپ معروف یونانی شاعر ہومر کی بات کریں, ہومر نے اپنی اوڈیسی جو بڑی مشہور زمانہ اس کی تخلیق ہے اس میں بھی جو ہے وہ اس کا ذکر کیا. ایک خاص حصہ تو اس نے اس کے مے کے پروسیس کو پیش کیا ہے, بڑی مزے کی ہے. اگر آپ پڑھیں وہ میں جب کمپیریٹیو اسٹڈی کا طالب علم تھا تو کمپیریٹیو لٹریچر کا, تو اس وقت مجھے یونانی ادب کا مطالعہ کرنے کا موقع ملا اور میں نے ہومر اور اس کے دیگر جو شعراء کرام تھے ان کا مطالعہ کیا. تو اوڈیسی کا ایک خاص حصہ جو ہے ہومر نے اس کے پروسیجرز کو بیان کیا ہے. اب وہ گریک پس منظر میں ہے تو یونانی تناظر میں یونانی کلچر کا بھی ہمیں جو ہے وہ ایک بڑا واضح اس میں نظر آتا ہے, ایک عکس نظر آتا ہے. تو وہ لوگ کیا کرتے تھے, ایک حصہ خالص جو ہے وہ مے کا اور اس میں 8 حصے پانی ملا دیتے تھے. اس لیے وہ انہوں نے کہا کہ خالص اچھی مے نے اب تک رکھ چھوڑی ہے. اب اس میں ہمارے ہاں جو جب ہم آرکیولوجیکل یا ہسٹوریکل جو پس منظر رکھنے والے جو اسکول آف تھاٹ کے اسکالرز ہیں جن میں پلینی اسکول آف تھاٹ کے لوگ ہیں, جب ہم ان کی بات کرتے ہیں تو وہ انہوں نے بھی اس پہ بات کی ہے, لیکن اس میں پروسیس تھوڑا سا انہوں نے جو ہے وہ تھوڑا فرق بتایا ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی ایک اسکالر نے اگر ایک حصہ پانی اور 8 حصے ایک حصہ مے اور 8 حصے پانی کی بات کی ہے اور ایک نے ایک حصہ مے اور 4 حصے پانی کی بات کی ہے, ایک حصہ مے اور 3 حصے پانی کی بات کی ہے, تو وہ غلط کہہ رہے ہیں یا ان کے درمیان کانٹراڈکشنز ہیں. نہیں, ایسا نہیں ہے. ایکچولی یہ علاقہ اور پھر در علاقہ مختلف حوالے سے ویری کرتی تھی چیز. صحیح. بعض علاقوں میں لوگ, آپ نے کبھی نوٹس کیا کہ جہاں پہ مطلب صرف ایک طبقے کی بات کریں, ایک طبقہ ہے جو آدھا کلو گوشت میں 10 لوگ کھانا کھاتے ہیں, شوربہ زیادہ ہوتا ہے, لیکن ایک طبقہ ایسا جہاں 4 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں لیکن بڑی کڑاہی ان کے سامنے ہوتی ہے اور وہ اس میں شوربہ نام کی چیز نہیں ہوتی. اب آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو بالکل کچھ اسی طرح سے وہ ایک حصہ مے اور 8 حصے پانی, نظریہ ضرورت کے تحت اس میں ملاوٹ کی جاتی ہے. 4 مہمان زیادہ آ گئے, چلو پانی تھوڑا زیادہ کر. ایگزیکٹلی. اور عمومی طور پہ اسی طرح سے وہ میں جو وہاں پہ جس تناظر میں بات چیت ہوئی ہے وہ ہے. اور کانائے گلیل کے حوالے سے جو بات ہے وہ چونکہ مسیح کی بہنیں, جیسا کہ کتاب مقدس میں لکھا بھی, اور بلکہ ایک اسکالر تو یہ لکھتا ہے کہ اس کی بہنیں وہاں سے 3 کوس کے فاصلے پہ موجود تھیں, رہتی تھیں, رہائش پذیر. تو یقیناً مقدسہ ماں جو ہیں ان کا بھی ایک قریبی رشتہ تھا اس شادی والے گھر کے ساتھ. یہی سبب ہے کہ یقیناً
ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح ان کے اس حوالے سے فکر مند بھی تھے. صحیح. میں سب آپ نے 2 سوالوں کو بڑے اچھی طریقے سے سمجھ دیا. میں سے کیا مراد ہے اقسام اور پھر میں اور شراب میں کیا فرق ہے. جب نئے عہد میں میں کا ذکر آتا ہے تو کیا یہ آج کے دور کی طرح نشہ آور ہے؟ حالانکہ اس کو آپ نے تھوڑا سا بیان کیا، لیکن میں پھر اس سوال کو دوبارہ سے دہرا رہا ہوں تاکہ اس سوال کے تناظر میں یہ بات اور کھل کے سامنے آ سکے. اچھا، ایک تو یہ کہ ہمارے ہاں اردو میں اس کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے شراب. ٹھیک ہے. اب بالکل یہ ایک بڑا دلچسپی سے خالی نہیں ہے کہ اس کو ہم جب ہم بات کرتے ہیں نا لسانی اعتبار سے، تو لسانی اعتبار سے اس کو لیگزیکالوجی کہتے ہیں اس شعبے کو، جس میں ہم لفظوں کے مجموعی اثرات اور زبان در زبان ان کے بدلتے ہوئے معنوں پہ بات کرتے ہیں. مثال کے طور پہ لفظ شراب عربی زبان میں شربت کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ہمارے ہاں شراب کا کانسیپٹ ہی فرق ہے. یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے ڈوسے کا لفظ جو ہے سنتے ہی آپ کے ذہن میں ایک ایسی بیکری چین آ جاتی ہے جہاں پہ پیمپر اور دودھ اور بریڈ اور بسکٹ اور مٹھائیاں سب کچھ مل جاتی ہیں. لیکن جب ہم پرتگیز لفظ ڈوسے، جہاں سے یہ ڈوسے نکلا ہے، یہ پرتگیز زبان کا لفظ ہے، تو اس کے تناظر میں دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب صرف اور صرف مٹھائی ہے. جب گراٹو کا لفظ بولتے ہیں تو ہمارے ہاں صرف جلیبی ذہن میں آتی ہے، گراٹو جلیبی. لیکن گراٹو جو ہے وہ اٹیلین لینگویج میں تو غار یا کیو کو کہتے ہیں. بالکل اسی طرح جیسے ہمارے ہاں سسو کا لفظ آنے سے ایک دم پنجابی جو ہے وہ کھلکھلا کے ہنس پڑتا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں سسو کا کانسیپٹ فرق ہے. لیکن انڈونیشین لینگویج میں سسو دودھ کو کہتے ہیں. تو کلچر ٹو کلچر، زبان در زبان، لفظ در لفظ، جب معنی کا جو ہم تناسب دیکھتے ہیں اور استعمال دیکھتے ہیں تو الفاظ کی تہ میں جو بدلتا ہوا کلچر اور بدلتے ہوئے معنی ہیں ان کو بھی ہمیں پھر نظر انداز نہیں کرنا. بالکل صحیح. تو یہاں پہ جو ہمارے ہاں اردو میں شراب کا لفظ ہے، چلو اس کا مطلب میں خوش ہو گیا کہ مطلب میرا سوال درست ہے. پرانے ادب میں سے نئے ادب میں تو اس کا استعمال ہے. ہاں جی، اس سے سہولت ہوگی، بات زیادہ کھل کے سامنے آ گئی. تو جب آپ اس تناظر میں دیکھتے ہیں نا تو شراب جو ہے لفظ شربت کے تناظر میں ہی دیکھا جائے گا. اسی سے ہمارے ہاں اردو میں شربت کا لفظ آیا. لیکن جب ہمارے ہاں شراب کی اصطلاح خالصتاً نشہ آور ڈرنک کے لیے استعمال ہوتی ہے اور ہمارے ہاں اسے حرام بھی تصور کیا جاتا ہے. اور بڑے معروف سکالر ہیں انور مقصود، ابھی پچھلے دن انہوں نے ایک ادبی میلے میں بڑی خوبصورت بات کہی. کوٹ کہنے لگے کہ اگر شراب کے استعمال کے تناسب سے دیکھا جائے تو پاکستان میں غیر مسلموں کی تعداد 11 کروڑ ہے. اس کا مطلب سمجھ گئے جو میرے آخری سوال سے جڑا ہوا ہے. تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو بات چونکہ اس طرف جا رہی ہے تو چلے کر دیتے ہیں کہ پینے والا، پلانے والا، پرمٹ دینے والا اور پرمٹ کا استعمال کرنے والا سب کے سب کرسچن نہیں ہیں. اس کو روک لیتے ہیں، اس کو بعد میں ہم کر لیتے ہیں. سب کے سب کرسچن نہیں ہیں، اس پہ بعد ہم تفصیل میں آگے جا کے کریں. بالکل صحیح. تو تو نئے عہد نامے کے تناظر میں میں کا لفظ جو ہے یہ سرپرائز رہے گا نا تھوڑا سا. تو میں کا لفظ جو ہے وہ اسی تناظر میں اگر دیکھا جائے کہ نشہ آور چیز جو ہے اس سے ممانعت کی گئی ہے. لیکن اب انگور کا رس ہے جو بغیر خمیر کے ہے، وہ مٹھاس والا ہے، تو اگر آپ اسے استعمال میں لا رہے ہیں تو کوئی اس میں ایشو نہیں ہے. جیسے پیسے ہم اسکویش پیتے ہیں یا جام مشین. جی بالکل، بلکہ آپ کے پاس جو ہے وہ مختلف کمپنیز کے جو ہے وہ نیکٹرز موجود ہیں جوسز کی صورت میں، اور یہ بیسیکلی تو مٹھاس کے ساتھ ہے. تو یہ جو ہے وہ اس تناظر میں کے معنوں میں لیے جا سکتے ہیں. صحیح. لیکن یہ کیونکہ یہ خمیر کے بغیر ہے. بالکل صحیح. تو اس لیے یہ قابل استعمال ہے. استعمال ہے. لیکن بائبل مقدس کلی طور پہ اس کی ممانعت کرتی ہے. بس ابھی ہم نے نیا نام کی بات کی. یہودی تناظر میں میں کے استعمال پر روشنی ڈالیں گے. یہ آپ نے بتایا کہ اس کو شربت کے طور پر ایک روایت تھی پیش کرنا. ابھی آپ نے بات کی یونانی تہذیب و تمدن کے تناظر میں. یہودی تناظر میں اس کو کس طرح پیش کرنا؟ ایک بات تو یہ ہے کہ میں کا براہ راست جو لفظی استعمال اور اصطلاحی تعلق ہے وہ اسی دور سے وابستہ ہے. ویری رائٹ.
دوسری بات یہ ہے کہ ان کا محفوظ کرنے کا سلیقہ بھی فرق تھا. صحیح. جب وہ مے بناتے تھے تو اصل میں یا تو وہ بڑے بڑے مرتبانوں میں اس کو سیو کرتے تھے یا پھر بکری کی چھال یا کھال جو ہوتی تھی اس میں بھر کے اس کو محفوظ کر لیا جاتا تھا. اچھا یہ مصری بھی اسی طرح سے کرتے تھے. اور جب ہم ارامی اور جو ہے وہ ایرانی جو تہذیب ہے اس کے تناظر میں دیکھتے ہیں تو ان کا بھی طریقہ واردات یہی تھا. تو یہودی جو ہے وہ مے کو مجموعی طور پہ اگر ہم کہانتی اعتبار سے دیکھیں تو کاہنوں کو مکمل طور پہ ممانعت تھی مے نوشی کے تعلق سے. وہ میں بھی اچھا وہ مے جو عمل تطہیر سے نہیں جو عمل تطہیر سے نہیں. ٹھیک ہے. اور پھر دوسری بات ایک چیز تو یہ ہے کہ کاہنوں کو اس حوالے سے بھی تھا کہ اگر کوئی شخص خمیر والے, یہ عام لوگوں کی میں بات کرنے جا رہا ہوں, کہ یہودی تہذیب میں تو یہ تھا کہ اگر خمیر اٹھنے والی مے جو ہے اگر کوئی استعمال کر رہا ہے تو اس کو ناپاک تصور کیا جاتا تھا. صحیح. تو اب پاکیزگی کا جو ایک پروسیس تھا اس میں سے گزرنے کے بعد ہی اس کو پاک تصور کیا جاتا تھا. صحیح. تو یہودی لوگ عمومی طور پہ وہ اس بات کو پوری طرح سے سمجھتے تھے کہ مے کیا ہے اور پھر مے کے بیہائنڈ جو ہے وہ نشہ آور چیز یا خمیر والی یا عمل تطہیر کے پروسیس میں سے گزرنے والی پروسیس جسے آپ کہتے ہیں وہ فرق تھا. وہ فرق ہے. بس اسنا 14 باب 23 میں ہے, صرف 5 منٹ رہ گئے لیکن اس میں چاہوں اس کو آپ ذرا اگر بیان کر سکیں. اچھا اس میں جو ہے وہ ایک لفظ اگر ہم عبرانی تناظر میں دیکھیں تو شکار کا لفظ استعمال ہوا ہے. شکار جو ہے وہ نشہ آور مے کے معنی میں. صحیح. تو وہاں پہ یہ لفظ جو ہے وہ شکار استعمال نہیں ہوا جہاں پہ مے نوشی کرنے کی بات ہوئی ہے. دائیکی سے شراب کی بات. شکار جو ہے یہ نشہ آور ہونے کے حوالے سے, اور یہ جو میں نے ابھی بات کی ناپاک ہونے اور پی کے ناپاکی کے عالم میں چلے جائے, یہ جو ہے یہ شکار کے لفظ کے پس منظر میں ہی باتیں کی گئی ہیں وہاں پہ. لیکن جو وہاں پہ پہلی بات تو یہ ہے کہ مے نوشی سے مراد وہاں پہ بالکل یہ والی شراب نوشی نہیں ہے. صحیح. یہ تو پہلے ذہن کلیئر ہو, یہ کلیئر ہونا چاہیے. صحیح. دوسری بات یہ ہے, اور یہ میرا سکول آف تھاٹ ہے, صحیح, کہ میں مطلب اس بات پہ متفق ہوں کہ یہ نقطہ نظر جو ہے جو پایا جاتا ہے نا کہ وہ شراب مے نوشی کرنے کی کوشش کی گئی ہے یا جو بات چیت کی گئی ہے بنیادی طور پہ وہ ایک کلچرل مشروب, جیسے آپ ہمارے ہاں ایران کی مثال لے لیتے ہیں. یہ لوگ جب ان کا سپرنگ فیسٹیول ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو وہاں پہ یہ کیا کہتے ہیں کہ یہ ان کی تقریب جاری رہتی ہے اور وہ انگور کا تازہ رس جو ہے وہ استعمال میں لے کے آتے ہیں. صحیح. ہمارے کلاش میں بھی چترال ہمارے ہاں بالکل جب وہاں پہ جوشی کی جو ہے وہ رسم ہوتی ہے یا اسی طرح کے پھر اسی طرح سے وہاں پہ ایون جب پاکستان جو ہے اس کی فصل کے آغاز میں جو سیلیبریشنز ہوتی تھیں ان میں بھی تازہ رس نکالے جاتے تھے. اب یہاں پہ چونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے, اس کو ہم مکاشفہ کے تناظر میں بھی دیکھ سکتے تھے کہ خدا کے اس بڑے غضب کے حوض کے مے میں انگور روندے گئے, کس تناظر میں بات کی گئی ہے, یہاں پہ ہم بات کر سکتے تھے. لیکن چونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے تو ہم صرف اس کو اسی طرح سے سمجھیں گے کہ وہاں پہ یہ اس تناظر میں بات نہیں کی گئی, کیونکہ یہ خدا کیسا خدا, اب تھوڑی دیر کے لیے سوچیں نا کہ یہ خدا وہ والا خدا نہیں ہے کہ ایک طرف وہ ممانعت کر رہا ہے شراب کی اور دوسری طرف وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ بلکہ نہ صرف مے نوشی کرو بلکہ دے یقی کے پیسے سے شراب یا مے نوشی کرو. ایسا پاسبل نہیں ہے. خدا ایک ہے, خدا لازوال ہے, خدا اپنے لفظوں کا پاس رکھنے والا غیور خدا ہے, وہ لا تبدیل ہے. تو اگر ایک طرف اس نے منع فرمایا ہے تو دوسری طرف وہ اجازت نہیں دے سکتا. صحیح. ایک بات ہمیں کلیئر ہونی چاہیے. اور پھر رہی بات اس کنفیوژن کی, تو وہ وہاں پہ مے تازہ انگوروں کی بات ہو رہی ہے, رس کی بات ہو رہی ہے, وہاں پہ میٹھے کی بات ہو رہی ہے, نشہ آور شے کی بات نہیں ہو رہی. صحیح. شکار کا لفظ وہاں پہ نہیں استعمال. فیئر. پر ایک سوال اور میرے ذہن میں اسی سے, مطلب دہ یکی سے شراب پئیں یا دہ یکی اپنے استعمال کے لیے لائی, جیسے کہ حالانکہ یہ تو ذخیرہ خانہ میں جمع کرانے کا حکم ہے. اچھا اس میں دیکھیں صرف یہاں پہ ہم بعض اوقات سٹک ہو جاتے ہیں. دیکھیے چرچ کے پاس جو دہ یکی آ رہی ہے وہاں پہ کئی لوگ ہیں, آپ نے کبھی نوٹس کیا ہو, وہ لوگ بعض اوقات دہ یکی لے کے آتے, وہ کہتے ہیں جی بھائی جنے میری دہ یکی ہے تے اینو چرچ دا واجہ لے لیا جی. بھائی this is not your responsibility to make the distribution of its use.
یہ آپ کی رسپانسبلٹی، یہ کاہن کو ذمہ داری دی گئی. تو ہر تیسرے سال کی دہ یکی میں سے صحیح غریبوں، مسافروں، یتیموں اور بیواؤں کا حصہ نکالنا. اوکے ٹھیک ہے. اب یہ کاہن کو ڈسٹریبیوشن دی گئی ہے کہ ذخیرہ خانہ، اب چونکہ اس وقت کاہن فل ٹائم تھے، ہمارے ہاں اب جز وقتی کاہن بھی موجود ہیں، فل ٹائم بھی موجود ہیں. تو جو فل ٹائم ہیں ان کے لیے تو یہ ہے کہ وہ اپنے لیے ایک مخصوص رقم مقرر کریں، باقی سارے کے سارے پہ آپ کا حق نہیں ہے. صحیح. یہ ذخیرہ خانہ میں آئے، اور ذخیرہ خانہ میں جب آتی ہے تو پھر اس سے چرچ کے دیگر ایکسپینسز بھی استعمال میں آئے. مشن ایکٹیویٹیز ہیں، آپ کی دیگر سیمینار ہیں، کروسیڈز ہیں، ایسی بیوائیں ہیں جن کو ضرورت ہے کلیسیاؤں میں، یا پھر ایسے یتیم مساکین ہو سکتے ہیں جن کی مدد اس میں سے کی جا سکتی ہے، تاکہ چرچ ایک کیئرنگ پلیس ہے، اس اہمیت کو اجاگر کیا جا سکے. لیکن دوسری طرف اگر فل ٹائم اگر آپ خادم نہیں ہیں، آپ کہیں جاب کرتے ہیں، تو اگر آپ سٹل سمجھتے ہیں کہ آپ کو فائنینشیل جو ہے وہ نیڈز ایسی ہیں جو رکاوٹ بن سکتی ہیں، تو پھر آپ چرچ میں ایون آپ اپنے لیے تھوڑا ایک رقم طے کریں. ایسا نہیں کہ سب جو آ رہا ہے سب آپ کے لیے ہے، ایسا نہیں ہے. ذخیرہ خانہ وہ جگہ ہے جہاں سے خوراک مہیا ہوتی ہے، اور خوراک سب کے لیے ہے، ایک کے لیے نہیں. ویری رائٹ. پرور بنانا جائز ہے. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق بھی نہیں ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں ایک چیز میں یہ تاکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس بات کو سمجھیں، اگر کوئی ایک خاص گروہ اس پہ کام کر رہا ہے تو ان کے پاس ضرور اس بات کے لیے کوئی لاجک ہوگا، کوئی فلسفی یا جواز ہوگا کہ وہ یہ کیوں کر رہا ہے. لیکن میرا اپنا نقطہ نظر یہ ہے کہ نہیں. صحیح. میں بھی ویسے آپ کے نقطہ نظر کا حامی ہوں کہ پرور بنوانا جائز نہیں ہے، اور نہ شراب پینا ہمارے لیے جائز بات ہے. پادری صاحب بہت بہت شکریہ، خدا آپ کو بہت زیادہ برکت دے. ناظرین، میرا ایمان ہے آپ نے بہت ساری باتوں کے جوابات ضرور اس پروگرام میں پائے ہوں گے، اور کئی ایسی باتیں ہیں جو ہم نے ہلکے پھلکے انداز میں کی ہیں، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں کہ یہ موضوع ہلکا پھلکا ہے، لیکن اس کے پیچھے مقصد یہ تھا کہ اس سنجیدہ موضوع کو ہم ہلکے پھلکے انداز میں بائبل مقدس کی روشنی میں، پھر اس کے آرکیولوجیکل یعنی آثار قدیمہ کے تناظر میں، اور پھر تاریخ کے تناظر میں، اور ببلیکل ریفرنس کے تعلق سے ہم اس کو آپ تک پہنچا سکیں. ناظرین، اگلے پروگرام میں نئے موضوع اور نئے خادم کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے JC TV. خدا آپ کو برکت دے. آمین.